बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मानिहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अतियात देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे आप अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा सखी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे और अताओं में बादशाहों को शर्मिंदा करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर तोहफ़े में मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी, इसलिए रख ली। एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, क्या अच्छी और उम्दा चादर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतार कर उन्हें दे दी। जब वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर लेकर चले तो बाज़ लोगों ने मलामत करते हुए कहा, तुम जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का सवाल रद्द नहीं फरमाते, और आपको ये भी मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, मैंने चादर इसलिए ली है कि इसका कफन बनाऊंगा, ये मेरे लिए बाइस से बरकत है। नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसी हस्ती का ज़िक्र पाक कर रहे हैं, उनका यौम शहादत है, जिनका ज़िक्र भी इबादत है। नाज़रीन किराम, ये वो हस्ती पाक है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके कान में अज़ान दी और जिनकी गुट्टी जो थी वो लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। और जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, एक दफ़ा मैं जब गया तो इस हस्ती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठा रखा था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक में यूं करके उंगलियां फेर के खेल रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस उनके मुंह में रखी हुई थी। वो यूं चूस रहे थे जैसे खजूर आदमी मुंह में डाल के उसकी गुठली को चूसता है। नाज़रीन किराम, ये हस्ती, इस हस्ती का तारुफ़ ये है, ये राकबे दोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़र्ज़ंदे ज़हरा बतूल राकबे दोश रसूल हैं। ये नूर दीदा मुर्तज़ा हैं। ये इनके वालिद हैदर करार हैं और ख़ुद ये नौजवान जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और नाज़रीन किराम, ये शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये बरादर सैयदुल शुहदा हैं और ये ख़ुद सैयदुल अस्क़िया हैं। नाज़रीन किराम, इनके पास भी जो कोई साइल आया, इन्होंने ज़िंदगी भर कभी ना नहीं की। लोगों ने पूछा, ये आप क्या करते हैं? बाज़ औक़ात आप अपने वसाइल से बढ़ के लोगों को देते हैं। कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का ख़ुद साइल हूँ, मैं किसी साइल को कैसे इनकार कर सकता हूँ। नाज़रीन किराम, फिर इनके नाना ख़ुद मक़सूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह कायनात, जाने कायनात, और उनकी आगोश में इन्होंने जो परवरिश पाई है। और फिर इनकी वालिदा माजदा जो थी वो जन्नत की औरतों की सरदार, और नाज़रीन किराम, इनकी हमशीरा वो थी जिन पे क़यामत तक खिताबत भी नाज करती रहेगी और जुर्रत भी नाज करती रहेगी, शुजात भी नाज करती रही, बहादरी भी नाज करते रही, सब्र भी उन पे नाज करता रहेगा, हक़ गोई भी उन पे नाज करती रहेगी। ये इनकी हमशीरा थी नाज़रीन किराम। और इनके वालिद बाबुल इल्म, शेर खुदा, फ़ातिह खैबर, नाज़रीन किराम, ये थे। और जिनके भाई जो थे सैयदुल शुहदा, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। नाज़रीन किराम, ये हस्ती पाक वो है जिनके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ। नाज़रीन किराम, 25 हज पैदल किए, घोड़े भी साथ थे, ऊँट भी साथ थे। लोगों ने कहा, हज़रत सवारी पे क्यों नहीं बैठते? कहा, अल्लाह के घर जाते हुए मुझे शर्म आती है कि मैं सवार होकर जाऊँ, इसलिए मैं पैदल जानता हूँ। नाज़रीन किराम, इनका इल्म, इनकी सखावत, इनका ज़ुहद व वरा, इनका तकवा, और बावजूद इसके आपको मालूम था कि मुझे शहीद किसने किया है, किसने मुझे जहर दिया है, इसके बावजूद आपने उसका इजहार नहीं किया। आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत है। नाज़रीन किराम, आज मेरे साथ
ان کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جو میرے اسکالر ہیں، پہلے میرے اسکالر سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری، اور دوسرے روحانی شخصیت اہل بیت اطہار جن کا خاص مضمون ہے، اور میرے جو کوارڈینیٹر ہیں اور میرے پروڈیوسر وہ کہا کرتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہیں اہل بیت اطہار کے مضمون کے، جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور ناظرین کرام نوجوان نعت خان بڑی پرسوز آواز کے حامل محمد یوسف اظہر سے ہم منقبت پروگرام کے آخر میں آپ کو سنوائیں گے۔ جی پروفیسر اعظم صاحب، سیدنا امام حسن کچھ تعارف میں نے کرا دیا، اشارے میں نے کر دیے، ان کا نام بھی جنت سے آیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، آج ہم جس ہستی کو اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ان کو مرکز پرکار عشق کہا ہے، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت بر صغیر کے نامور اسکالر انہوں نے کہا تھا کہ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جن کو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ان الفاظ سے ٹریبیوٹ پیش کریں، یقیناً ان کا مقام بہت اونچا اور بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جیسا کہ آپ نے بیان کیا، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ آ کے یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا نواسہ دکھاؤ، بلکہ آپ کہتے ہیں ارونی ابنی، ماشاءاللہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ ما سمیتہ، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو چونکہ انہیں جنگ سے، شجاعت سے، بہادری سے اس سے زیادہ لگاؤ تھا، انہوں نے کہا جی میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، جنگجو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، امرت ان اغیر اسمہ، فرمایا یہ میں اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ اس کا نام بدل دیں اور وہ نام رکھیں جو ہم نے آج تک آسمانوں پہ بچا کے رکھا ہوا تھا، ان کا نام نامی اسم گرامی میں حسن رکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جو تھا وہ حسن تجویز کیا۔ اچھا، جنت سے ایک ٹکڑا آیا، بڑی شنیل قسم کا کوئی خاص کپڑا تھا، جی بالکل، اس پہ کندھا ہوا تھا، اس پہ کندھا ہوا تھا، اور نہ صرف ان کا نام بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام نامی اسم گرامی بھی۔ اور آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہستیاں ہیں، سو ان کی ساری چیزیں بھی سلیکٹڈ ہیں، ساری چیزیں بھی سلیکٹڈ ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا جتنی بھی اہل بیت کی شان میں آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، ان سب کا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کے بعد سب سے پہلا مصداق حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی پیر صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، مسجد نبوی سے نکلے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں، گود میں اٹھا لیا اور دیکھ کے مخاطب ہوئے حضرت علی کی طرف اور کہا علی مجھے قسم ہے اپنے باپ کی، یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مجھے لگتا ہے یہی وجہ تھی کہ جناب قاسم جو تھے وہ بھی اہل بیت اطہار میں چاند تھے، وہ بالکل ان کو کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا چاند۔ جی بہت خوبصورت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ کفار مکہ جب دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، تو کفار مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ابتر یعنی مقطوع نسل کا طعنہ دینا شروع کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرما کر اپنے حبیب علیہ التحیت و تسلیم کو عطائے خیرات و برکت، عطائے معجزات، کوثر، جنت کی نہر، یہ ساری بشارتیں، اور اسی میں ان شانئک کا هو الابتر جو آخری آیت ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بابرکت نسل عطا فرمائے گا جو قیامت تک حفاظت الہیہ میں رہے گی، اور نہ صرف قیامت تک نسل پاک حفاظت میں رہے گی بلکہ بعد از قیامت جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام نسب منقطع ہو جائیں گے، میرا نسب قیامت کے دن بھی یوم حشر بھی محفوظ رہے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر تشریف لائے۔ وہ پہلی ہستی ہیں آپ کی ذات مبارک جن کو اللہ نے تفسیر اول بنا کر بھیجا۔ یہ چیز بہت زیادہ میں عرض کروں گا پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی اہم اور توجہ کے لائق ہے کہ چونکہ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے وہ اولادیں عطا فرمائیں جو ان کے بعد نبی تھیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اور ایک حضرت ماریہ کے بطن سے حضرت ابراہیم عطا فرمائے، اور تینوں عطا کر کے واپس لے لیے۔ یہ بہت اہم نقطہ ناظرین کے لیے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تینوں بیٹے عطا کر دیے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر یہ زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے۔ اگر حضور کی ختم نبوت کی عظمت یہ ہے کہ حضور کو اولاد نرینہ عطا کر کے واپس لے لی جاتی ہے کہ اگر یہ نبی نہ بنے تو انبیاء بنی اسرائیل کی سبقت ظاہر ہوتی ہے، اور اگر یہ نبی بنے تو ختم نبوت پہ حرف آتا ہے۔ جب حضور کو اولاد نرینہ عطا کر کے واپس لے لی جاتی ہے تو ختم نبوت کی عظمت بارگاہ رب العزت میں اتنی ہے، اور حضور شان خاتم النبیین پر اس عظیم مقام پر فائز ہیں، کسی ایرے غیرے کو تاج پر اولاد بھی قربان کر دی، اور اللہ نے پسند اسی بات کو کیا۔ تو کسی ایرے غیرے کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے اس حوالے سے سمجھنے والا۔ دعویٰ کرے وہ کذاب ہی ہے، اور ساری امت اسے کذاب ہی کہتی ہے۔ بے شک کذاب کہے گی، وہ اس دنیا میں بھی ملعون و مردود ہے اور آخرت میں بھی ملعون و مردود ہے۔ جی آپ کا عظمت کردار آپ کی، یعنی کہتے ہیں کہ عبادت اتنی آپ فرماتے تھے کہ وہ جو مصلی تھا وہ بھیگ جاتا تھا۔ بالکل غیث صاحب ایسے ہی ہے۔ عبادت تو گھٹی میں شامل تھی نا جی، ان لوگوں کی گھٹی میں شامل تھی۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر ہمیشہ شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ جو شہد آپ چکھتے تھے تو وہ ساری عبادت، وہ ساری روحانیت اس طرف سے منتقل ہوئی تھی۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ رات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ ہر جمعہ کی رات کو جو ہے نا، یا جمعہ کے دن میں وہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کیے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات سورہ کہف کی اتنے سوچ سے تلاوت کرتے تھے کہ سب اہل خانہ جو ہے وہ بڑے اشتیاق سے سنا کرتے تھے۔ قاری قرآن تھے بہت بڑے۔ کمال ہے، یہ اس طرح قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ نیزے پہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اپنی اطرت، تو یہ تو لازم و ملزوم تھے نا۔ قرآن کو اگر اطرت نے نہیں پڑھنا تو پھر اور کس نے پڑھنا ہے؟ انہیں نے تو ان کے معنی و مفاہیم سمجھائے ہمیں۔ بلکہ یہاں پر مجھے ملا علی قاری علیہ الرحمہ یاد آ رہے ہیں، جو ساری زندگی حرمین شریفین میں مکہ معظمہ کے امام رہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہے کہ امام کعبہ، تو ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا ایک قول، یہ عمدۃ القاری والے جنہوں نے اپنا بلکہ اس کی مرقات کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، مشکات شریف کی شرح المرقات جو ہے، تو وہ ان کا ایک قول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کی شہادت ہو گئی نا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے صلے میں آپ کی نسل پاک کو جو فیضان عطا کیا وہ یہ تھا کہ غوثیت کبریٰ ہمیشہ کے لیے آپ کی نسل میں رکھ دی گئی۔ امام حسن پہلے آپ غوث اعظم ہیں، پہلے غوث اعظم، قطب اعظم۔ اس کے بعد درمیان میں آ کے امت میں حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث الثقلین، اور پھر جب قیامت آئے گی تو امام مہدی علیہ السلام وہ بھی آپ ہی کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو غوثیت کبریٰ جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور کیوں نہ ہو ایک دن سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء علیہ السلام، آپ نے دونوں شہزادوں کی انگلیاں پکڑی اور حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحلہما، اپنے فیوزات کی کچھ خیرات ان بچوں کو بھی تو عطا کیجئے نا۔ تو آپ نے پیار سے حضرت امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا
اور بٹھا کے کہا فاطمہ نحلتہ، یہ جو امام حسن ہے نا میں اس کو عطا کر رہا ہوں المہابۃ والحلم، اپنی ہیبت، سیادت، عظمت اور اپنا حلم اور برداشت اس کو عطا کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اور اس برداشت کا غازی صاحب یہ ذرا آپ پھر وہ مروان والی بات آ گئی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پہلو دیکھیے پہاڑ کہ مروان جو ہے جس نے ساری زندگی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنگ کرنے میں، ستانے میں، ان کو بار بار زہر دلوانے میں، سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں گستاخی مسلسل، یعنی انتہا کر دی، اس نے انتہا کر دی، کمینگی کی۔ لیکن جب آپ کا وصال پاک ہوتا ہے تو وہی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اور امام حسین اس کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ الیوم تبکی، آج تو رو رہا ہے، وتجرؤ ما تجرؤ، ساری زندگی میرے بھائی کو جو تم نے ظلم کیے ہیں، ستایا ہے، تو وہ تم نے کیا کیا؟ تو اس کا آگے سے جواب تھا کہ حسین بات یہ ہے کہ فعلتہ ذالک کلہ ما ھذا الذی احمل من ھذا الجبل، فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس بندے کے ساتھ کیا تھا جو اس پہاڑ سے بھی زیادہ حلم اور برداشت والا تھا، زیادہ حلم اور برداشت والا۔ ایک دیکھا آپ نے محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو یہ ٹانگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، اس طرح چکر لگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسا پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اپنی زبان پاک ایسے نکالتے، سبحان اللہ، تو امام حسن پکڑنے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے اندر زبان پاک لے جاتے، پھر ایسے کرتے۔ یعنی یہ جو کھیل کا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے آج کے دور میں کہ اپنی اولادوں سے، اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے یہ پیار کرنا چاہیے۔ جی، یہ پیار کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب اس طرح اپنی اولاد سے پیار کیا جائے گا تو بچے پوری زندگی اپنے والدین کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط ہوگا، اور وہ کسی دوسرے کی تربیت اور اثر لینے سے کی بجائے اپنے والدین کا اثر ان کی گفتگو کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں شہزادوں سے والہانہ پیار کئی جہتوں سے ہے۔ ایک جہت تو وہ ہے کہ حضور کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ ان پہ قربان ہوئے اور اللہ نے ان کو حضور کے بیٹوں کی مثل بنایا۔ دوسری جہت ان کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خصوصیت اور شانیں اتنی عطا فرمائیں، ان شانوں کو اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو انسان جو ہے وہ رہنمائی کے بہت سے پہلو اس میں سے ملتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہی وہ پہلی شخصیت ہیں، وہ پہلے عظیم المرتبت انسان ہیں جن کے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کی نانی جیسے آپ فرمایا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں، مسلمہ اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہراء ہیں، بابا حضرت مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ اب ایک خصوصیت آپ کی یہ، دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا، 2 بکرے ذبح کر کے وہ خیرات کیے اور سر کے بال مبارک اتار کر ان کے برابر چاندی خیرات کی۔ یہ ہمیں تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو سر کے بال اتروانے بچے کے، نوزائیدہ بچے کے 7ویں دن مسنون ہے، 7ویں دن، اور عقیقہ بھی حضور علیہ السلام نے 7ویں دن کروایا، اور پھر چاندی خیرات کرنا۔ آج کل موجودہ دور میں جو قیمت چاندی کی چل رہی ہے، میں نے اندازہ لگایا 500 روپے کے قریب اس کا وزن جو ہے وہ بنتا ہے۔ اتنے پیسے اس نیت سے خیرات کرنا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کی ذات بابرکات سے ہی امت کو عقیقہ کے مسائل معلوم ہوئے کہ بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کا والہانہ پیار، والہانہ محبت کی حضور کی نمازوں میں بھی یہ آ جائیں تو خلل واقع نہیں ہوتا۔ خطبہ کے دوران دیکھا کہ ذرا یہ ڈگمگا گیا ان کے قدم، تو آپ صلی اللہ خطبہ کے روک کر نیچے تشریف لائے اور ان کو گود اٹھا لیا۔ یہ محبت کی باتیں جاری رہیں گی، مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اہل بیت اطہار کا ذکر اور ان شہزادوں کا ذکر جن کو دیکھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا اللہ یہ حسن سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت نصیب ہو، اللہ کی محبت انہیں نصیب ہو، انہیں چاہیے امام حسن علیہ السلام سے محبت اور عشق کریں، پھر دیکھیں کہ کیسی برکات نصیب ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ان کا شعر یاد آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور
تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ نوری وجود جی. ہاں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور یہ پھول دنیا کا نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرے حسین جو ہیں یہ تو جنت کے پھول ہیں. اور آپ کے القابات میں سے ہے ریحانۃ النبی. سبحان اللہ. آج تک ہمیشہ باپ دادا اپنے بچوں کو پیار میں چومتے تو دکھائی دیتے تھے لیکن سونگتے دکھائی نہیں دیتے تھے. واہ واہ واہ. یہ دنیا نے منظر پہلی بار دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے. اور صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چومتے تو دیکھا ہے لیکن یہ سونگنا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیثب بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس امت کو جو لوگوں نے ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے نا کہ الگ الگ چیز پہ اون کر لو کہ صحابہ میرے ہیں اور اہل بیت تمہارے ہیں. نہ صحابہ اہل بیت سب کے ہیں، سب کے ہیں. اور صحابہ نے کتنی محبت کی ہے امام حسن امام حسین، بالکل ایسے ہی، ان کا احترام کتنا کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر کو کہیں کہ تمہارا باپ اس کے باپ جیسا ہے، تمہاری ماں اس کی ماں جیسی ہے، تمہاری دادی اس کی دادی جیسی ہے، تمہاری نانی اس کی نانی جیسی، بے شک تمہارے نانا اس کے نانے جیسے. اور بلکہ جب صحابہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے عزت دیتے ہیں. جب ان کے باری آتی ہے تو وہ ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں اور جب ان کی باری آتی ہے تو ان کو کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلوہ افروز کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں ہم بیٹھے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں شہزادے آ گئے. آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا اور اپنے دائیں کندھے پہ بٹھا لیا اور حضرت امام حسین کو اٹھایا اور بائیں کندھے پہ بٹھا لیا اور کندھوں پہ بٹھا کے یہی کوئی 2 3 4 سال عمر ہے، کندھوں پہ بٹھا کے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سامنے بٹھا کے. اب میں کبھی کبھی تصور میں سوچتا ہوں کہ یہ ڈیمانسٹریشن کتنی خوبصورت ہوگی اور صحابہ کرام نے کتنا اس دن جو ہے وہ کیف سمیٹا ہوگا اور لطف لیا ہوگا. بٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم، صحابہ کرام میں تمہیں خبر نہ دوں آج اس بندے کی کہ بخیرکم جدا و جدتا، جو دادا اور دادی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. اللہ. امن و امتن، جو اپنے چچا اور پھوپھو کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. خالن و خالتن، جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے. ابن و امن، جو تم میں ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. وہ سب 8 رشتے گنے، 8 رشتے گنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے دائیں اور بائیں کندھے پہ بیٹھے ہیں نا یہ دونوں ہستیاں ہیں، ذرا سنو ان کا دادا کون ہے، ان کی دادی اماں کون ہے، ان کے سب کے نام لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا، حضرت علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ تک. اور نام لے کے جو آگے آپ نے جملے کہے نا وہ میں ناظرین کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، پھر سنانا چاہتا ہوں، ایمان کو ذوق ملے گا. آپ نے فرمایا کہ یہ 8 رشتے جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ، ومن احبہما ہوا فی الجنہ. 8 وہ اور 2 ڈال کے 10 بیان کر کے نا فرمایا یہ سارے جنتی ہیں اور جو ان سے پیار کرے گا فرمایا وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے. تو ہم یہ آج کا جو ان کا ذکر پاک کرتے ہیں اصل تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کی ارواح پاک کو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک کا ہم احترام بھی کرتے ہیں، ان کے غلام بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں الحمدللہ. بلکہ غیر صاحب یہ در حقیقت وہ جو حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سٹیپ بیان کیے. فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سبحان. اچھا جی پیر صاحب ان کی شہادت کیا وجہ ہے؟ یہ تو حلم اتنا تھا، انکساری تھی، عجز تھا، لوگوں پہ اتنے شفیق تھے، مہربان تھے، ان کو شہید کرنے کا کیا تھا؟ یہ تو خلافت بھی ان کی 6 ماہ جو ہے خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ان کو شمار کیا جاتا ہے، تو ان کو شہید کیا. محبت پہ ایک بات عرض کر دوں، جامع ترمذی کی باب المناقب کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کا مرتبہ کیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک جو ہے وہ چونکہ اہل بیت کے عظیم ترین فرد تھے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد تمام لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے، مرکز محبت تھے، اس سبب سے کہ ان کی ذات والا شان جو ہے وہ ارباب اقتدار کے لیے کچھ انہیں کھٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ حالانکہ آپ بالکل جب آپ نے دیکھا کہ عہد نبوت حضور نے جو اس خلافت کی بشارت دی تھی 30 سال، وہ جب ختم ہو گیا عہد تو آپ دستبردار ہو کر بالکل الگ ہو گئے۔ اس کے باوجود آپ کی جو ذات کی مرکزیت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ اسی طرح لوگوں کی محبتوں کا مرکز، لوگوں کی محبتوں کا مرکز آپ کی ذات اسی طرح تھی۔ اس وجہ سے وہ ذات پاک جو ہے وہ چونکہ کھٹکتی تھی کہ یہ اتنی زیادہ محبت ہے، کسی وقت بھی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، اور مروان اس میں پیش نظر آتا ہے، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دینے کے حوالے سے بھی، دلوانے کے حوالے سے بھی مروان کا بہت بڑا کردار ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت پھر آپ نے فرمایا کیا پتہ تو آپ کو لگ گیا ہوا تھا جب وہ آپ کا خون نکل رہا تھا، اندر سے بوٹیاں نکل رہی؟ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب استفسار کیا، نام پوچھنا چاہا، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں میرا گمان ہے، خیال ہے، اگر وہ شخص نہ ہوا تو میرا گمان جو ہے، خیال جو ہے وہ غلط ہے، ہو جائے گا، اور اگر وہی شخص ہے تو اللہ رب العزت بہترین انتقام لینے والا ہے، میں اپنے اس انتقام کو اپنے پاک پروردگار کے سپرد کرتا ہوں۔ کتنا حلم بھی، اور اللہ رب العزت پہ توکل بھی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کی آپ بات کر رہے تھے تو میں ایک بہت خوبصورت بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو انٹرو میں آپ نے جملہ کہا کہ 25 حج پا پیادہ، عبادت کا لطف تب آتا ہے جب معبود کی محبت دل میں بسی ہوئی ہو، اس کی عظمت بسی ہوئی ہو۔ اس لیے دوسری اب دیکھیں ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ پر 19 رمضان المبارک کو جب حملہ ابن ملجم کرتا ہے، باپ کا، عظیم باپ کا سر شگافتہ ہے، خون میں لت پت ہے، وہ آپ کو اشارہ کرتے ہیں کہ نماز مکمل کروائیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ اس حالت میں باپ کو دیکھنے کے باوجود بجائے ادھر متوجہ ہونے کے، آپ اپنے پاک پروردگار کی عظمت جو ہے اس کو اپنے سینے میں جماتے ہوئے نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب روح پہ راج ہو کسی بات کا، جب تک روح پہ اور قلب پہ راج نہیں ہوتا تب تک عبادت کا یہ انداز نصیب نہیں ہوتا۔ ویسے وہ ذہن میں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ تو چونکہ علم کا تو سمندر تھے نا جی، یعنی لیکن بعد نصیبی پاکستان میں ایک ایسا شخص بھی حکمران رہا کہ وہ جنرل شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، اس میں لکھا ہے ایک سابق جو سربراہ تھا ہمارے ملک کا، وہ اس حدیث کا مذاق اڑایا کرتا تھا، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہتا ہے یہ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ جاہل آدمی تھا، اس کو اس کی حکمت ہی نہیں پتہ۔ یہ ذرا بیان فرما۔ اصل میں اندر نور ایمان ہو تو ایسی باتوں کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں نا، اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے دراصل اسی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حکمت ہی سمجھائی ہے، آپ نے حکمت ہی سمجھائی ہے اس کی، اور وہ بیان کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ یہودی نے سوال کیا، آپ مطلب بڑی شان، اور آپ نے بڑا خوبصورت لباس، بہت خوبصورت لباس، آپ نے خوش لباس تھے، شہزادے تھے اور جنت کے شہزادے تھے، سردار تھے جنت کے، تو آپ جا رہے ہیں تو آگے سے ایک یہودی ہے جس کے ظاہری حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ اس نے پانی کی مشک اٹھائی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو وہ راستے میں سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا پوچھو بڑے شوق سے۔ اس نے کہا آپ کے نانا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو آپ کے حساب سے، دین کے حساب سے میں کافر ہوں، تو آپ دیکھیں آپ کی حالت جو ہے وہ تو جنت والی نظر آ رہی ہے اور قید والی حالت جو ہے وہ میری نظر آ رہی ہے۔ اب بظاہر یہ بہت بڑا ایک یعنی اعتراض ہے، بہت بڑا اعتراض ہے، لیکن آپ نے مسکرا کے کہا، آپ نے کہا کہ دراصل تمہیں اس حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لو نظرتا الی ما اعد اللہ لی من الآخرہ،
فَعَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا لِي سِجْنٌ، فرمایا کاش اللہ تجھے وہ دکھا دے نا جو اللہ نے آخرت میں میرے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دنیا تمہیں میرے لیے قید خانہ ہی نظر آئے گی، قید خانہ ہی نظر آئے گی۔ اور اگر اللہ تمہیں وہ دکھا دے جو عذاب تمہارے لیے رکھا ہے، اور تم دیکھو کہ میں نے وہاں جا کے کیا فیس کرنا ہے، تو اس حالت میں بھی تم سمجھو گے کہ یہ تو میرے لیے جنت ہے، یہ تو میرے لیے جنت ہے۔ یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں دنیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ہوتی تو ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو پینے کو اللہ نہ عطا فرماتے، بلکہ ایک مرتبہ آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ لوگوں نے عرض کی حضور یہ تو مردار متعفن بدبودار، اس کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا چلو تم میں سے کون ہے جو اس کو فری میں لے لے؟ صحابہ نے کہا حضور فری میں بھی اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر سنو، واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا الجدی المیت، فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے، حقیر تر ہے۔ فرمایا جتنی اس کی تمہاری نظروں میں حقیقت ہے نا، اللہ کی نظر میں یہ ساری دنیا جو اس سے بھی حقیر تر ہے۔ اور یہ دنیا جس کو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا، قیامت والے دن آخری جنتی جو سب سے کم درجے کا ہوگا نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ اللہ پیر صاحب وہ مدائن کی فتح والا واقعہ ہے ذہن؟ جی میں ایک جو آخرت کے حوالے سے بات جنت کی ہو رہی عرض کروں ذرا؟ جی ضرور۔ حضور نبی اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وضع کے ایک ہی شان کے 2 محل جنت میں انتہائی اعلیٰ طرز تعمیر کا شاہکار ملاحظہ فرمائے۔ ایک کا رنگ سبز تھا، ایک کا رنگ سرخ تھا۔ حضور علیہ السلام کو کی خدمت اقدس میں جناب جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ حسنین کریمین کے، سبز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور سرخ حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ حسن کے محل کا رنگ سبز کیوں ہے اور حسین کے محل کا رنگ سرخ کیوں ہے، تو حضرت جبرائیل امین نے نظریں جھکائیں اور کچھ دیر کے بعد آقا کے دوبارہ پوچھنے پر عرض کیا کہ امام حسن کا اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ ان کی شہادت زہر کے سبب سے ہوگی، اور زہر سبز رنگ کے اثرات رکھتا ہے، اس لیے ان کے محل کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے۔ اور حسین پاک کی شہادت جو ہے وہ چونکہ بالجہر ہوگی، اعلانیہ ہوگی، وہ ان کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اور وہ رنگ خون کی مناسبت سے سرخ ان کے محل کا رنگ ہے۔ مجھے آج کا سوال کا وقت ہو گیا جی۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہاں مدفون ہیں؟ گزشتہ سوال کا جواب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے خوش نصیب حضرات کے نام: محمد احمد سعیدی لاہور، قاری عبد النصیر جلالی گجرات، شاہد علی فیصل آباد، خالد حمید کراچی، عزیز الرحمان گجرانوالا، منظر پھلوری ٹوبہ ٹیک سنگھ، مرسلین احمد گھوٹکی، سجاد احمد میمن نواب شاہ، محمد منشا اکاڑا، محمد سعید بھکر، عمار ابو بکر سرگودا، ندیم احتشام ٹنڈو والا یار۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی پروفیسر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں یہاں پہ امام حسن ذرا وہ واقعہ سنا دیں مدائن والا۔ جی مدائن کا واقعہ جب فتوحات ہوتی ہیں مدائن کی اور مال غنیمت جو ہے وہ آتا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نا کہ تاریخ میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے صحابہ کرام نے جو قرآن نے اور صاحب قرآن نے اس گھرانے کو خاص ایک حیثیت دی ہے، صحابہ نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو سب سے پہلے اس کے سامنے جس بندے نے سرنڈر کر کے اس کو اعلان کیا تھا وہ سیدنا فاروق اعظم کی ہستی تھی۔ اور سبحان اللہ، آپ نے کہا تھا کہ علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور آپ ہر مومن کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مدائن کی فتح ہوئی، مال غنیمت آیا، تو آپ نے وظائف مقرر کیے مجاہدین کے لیے، انصار کے لیے، بدری صحابہ کے لیے۔
تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر عرض کی کہ امیر المومنین بیٹے تھے سیدنا فاروق اعظم کے، کہ آپ نے اوروں کو دیے ہیں 2,000 اور امام حسن کو آپ اور امام حسین کو آپ نے دیے ہیں 5,000، تو یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ نے کیوں رکھا ہے فرق؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ فرق میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہیں بھی اتنا ملے، پہلے ان کے نانا جیسا نانا تو لے کے آؤ، پہلے ان کی نانی اماں جیسی نانی اماں تو لے کے آؤ، نہ تمہارا باپ ان کے باپ جیسا، نہ تمہاری ماں ان کی ماں جیسی. تو جب یہ سارے رشتے تمہارے ان جیسے نہیں ہیں تو تمہارا وظیفہ ان کے وظیفے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ. اور امام حسین کو جب شہزادی آئیں شہر بانو، بالکل بالکل ایران فتح ہوا، ہر ایک کی خواہش تھی کہ شاید یہ ہمارے حصے میں لوگوں کا خیال تھا عبداللہ بن عمر کو ملے، وہی نا، وہ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ وہی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے اسی کا بیٹا جو ہے وہ شہزادہ سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ نے کہا تھا نہیں، اس کائنات میں شہزادہ ایک ہی ہے اور وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. میں غازی صاحب آپ کی اجازت سے یہاں پر آپ کے علم پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک دفعہ علم کے معاملے میں ایک ایسا جواب دیا کہ جس کو سن کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حیرت میں پڑ گئے. آپ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں، ایمان اور یقین میں؟ تو آپ نے کہا کہ 4 اصابع، 4 انگلیوں جتنا فرق ہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیسے 4 انگلیوں کا فرق ایمان اور یقین میں؟ آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ ایمان بندہ کانوں سے سنتا ہے اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک. یقین انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور آنکھ اور کان میں یہ دیکھے 4 انگلیوں کا سبحان اللہ، مطلب اس میں آپ کا وہ جو ایک ظرافت ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن علم اپنی معراج پہ، علم اپنی معراج کے اوپر ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطبہ سن کے پہلے تو آپ دیتے نہیں تھے حیا کی وجہ سے نا، کہ میں اپنے والد کے سامنے، باب و مدینۃ العلم کے سامنے، تو آپ نے کہا کہ بیٹا نہیں آپ واز کیا کرو. کہا ابو جی آپ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں ہوا کروں گا، تو اس وقت تو دیا کرو نا. تو ایک دن آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی شیر خدا دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کے سنتے رہے، اور سن کے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے جب وہ ساری تقریب ختم ہو گئی تو آپ نے تبصرہ قرآن کی آیت پڑھ کے کیا. آپ نے فرمایا ذریتم بعضھا من بعض، یہ سارا خاندان ہی ایسا ہے کہ ایک ایک سے بڑھ کر ہے، ایک ایک سے بڑھ کر ہے. اچھا پروفیسر، نفسیاتی طور پہ نا اس کی بڑی رات، جو میرا ماہانہ درس ہوتا ہے نا لاہور میں بڑا، اس میں ظاہر ہے 700-800 لوگ مختلف شہروں سے آئے ہوتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ میں رحیم یار خان وہاں تھا، ڈیرہ غازی خان، لیٹ ہو گیا وہاں سے، تو اسامہ صاحب نے وہ درس دیا میری جگہ پہ. ماشاءاللہ. یہ دوسرے نمبر پہ میرا بیٹا اسامہ غازی. تو میں جب آیا تو لوگوں نے کہا جی غازی صاحب بس آپ کی کسر پوری ہو گئی، ماشاءاللہ آپ سے بھی زیادہ لطف آیا. الحمدللہ. تو مجھے سارا دن ایک عجیب نشہ تھا، اور جو ہی میں نے گفتگو شروع کی تو میرے آنسو نہیں تھمتے تھے اللہ کی شکر گزاری میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو آرزو ہوتی ہے نا ایک باپ کی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو یہ ایک خاندانی جو روحانی خاندان ہوتے ہیں یا علم کی وراثت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا لطف ہے. بے شک ایسے ہی ہے، آپ کا بیٹا جب واز کرے گا نا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اس کا لطف ایک عجیب آئے گا، اور ہوتا ہے. بلکہ یہاں پہ غازی صاحب میں آپ ہی کی اس بات کو اللہ کے حضور میں دعا کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمارے ہاں من حیث الامت بھی ٹرانسفر ہو جائے، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ کم از کم جس مقام پہ ہم دنیا میں جس طرح ذلت و رسوائی میں گزارا کر رہے ہیں، ہم اپنی کرپشن چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، اور آنے والی نسلوں کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا رول ادا کریں. سبحان اللہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا، پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ادائیگی قرض کا عمل، لوگ بیچارے بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سود خوروں کا قرضہ لے لیتے ہیں وہ تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ روزانہ 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دیتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، کوئی امام حسن علیہ السلام کا سچا سچا غلام عطا فرما دے جو اپنا سب کچھ لوگوں پر قربان کرے، لوگوں کو لوٹے نہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو میں روز کہہ رہا ہوں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مزارات پہ جو بھی یہ پیسوں کا ٹیکس لگایا ہوا ہے، اس کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ ختم کر دیں، اس کو ضد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ جن مسائل کا شکار ہیں اندازہ کر لیں، اولیاء کرام جب ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو ناراض کیا، میرے ولی کی شان میں گستاخی کی، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اس کو میرا کھلا اعلان جنگ آئے پھر میرے ساتھ، میں رب ہوں کائنات کا، میرے ساتھ پھر مقابلہ کرے۔ پھر ذلت ان لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کریں یا ان کو ناراض کریں۔ تو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میاں میر صاحب ہوں، جتنے بزرگان دین، تو ناظرین کرام وہ نعرہ ہم نے نہیں بھولنا، وہ نعرہ چل رہا ہے گلی گلی کوچے کوچے زوردار۔ میرے مہمان تینوں بھی لگائیں گے، آپ بھی لگائیں گے، تاکہ پھر ہم اس کے بعد محمد یوسف اظہر کی بہت پرسوز آواز میں اور کمال کا کلام آج وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی کا پڑھ رہے ہیں، وہ سنیں گے۔ نعرہ زوردار لگائیے میرے ساتھ مل کے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جی یوسف اظہر۔ زمین سے تا فلک ہر طرف صدائے حسن، زمین سے تا فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قربان کبھی فدائے حسن، کبھی حسین پہ قربان کبھی فدائے حسن، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن، لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا، لبوں پہ زہر ہلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا، اٹھا جو درد جگر سے
تو مسکرائے حسن، اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن۔